अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद अब्बास और आप देख रहे हैं DTM पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे अलीज़ा सहर की वीडियो की जो कि लीक हुई और उसके बाद जो है सोशल मीडिया पे एक कोहराम बचा हुआ है। कुछ लोग जो है वो उस वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं और चंद एक ऐसे हैं जो उस वीडियो के लीक होने पे नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। अलीज़ा सहर जो है वो हम सब जानते हैं कि एक मशहूर टिकटॉकर हैं और एक सोशल मीडिया की जो है वो सेलिब्रिटी हैं। बेसिकली टिकटॉक से उन्होंने शुरू किया था। बहावलपुर के इलाके से इनका ताल्लुक़ है और एक मीडियाकर बैकग्राउंड की अनपढ़ किस्म की खातून है जिन्होंने कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन हासिल नहीं की। उन्होंने शुरू में आज से कुछ साल पहले अपनी जो डेली रूटीन की वीडियोस थी वो बनाना शुरू की और पहली दफ़ा उनकी वीडियो जो है उनके बकौल के उनके भाई ने बनाई थी और उसने शेयर की, जिसके बाद जो है उन्हें रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ और वो मुसलसल अपनी वीडियोस बनाती रहीं और उनके व्यूज़ बढ़ते गए और व्यूज़ जब बढ़ते गए तो ऑब्वियसली पैसा आना शुरू हुआ और जब पैसा आना शुरू हुआ तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करना शुरू किया और फिर हमने देखा कि वो पार्लर्स पे भी हमें दिखाई दी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ एड्स में भी आई जो लोकल लेवल के थे। वो मुख्तलिफ़ इदारों की ब्यूटी पार्लर्स की खास करके उनकी प्रमोशन भी करती रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अलीज़ा सहर जो है वो ख़ुद को बहुत पढ़ी लिखी खातून नहीं है, तो उनकी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको अगर हम देखें तो वो उनके बकौल के उनके भाई बनाते रहे हैं और जो उनसे छोटे भाई हैं वो उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करते रहे हैं। अब एडिटिंग कौन करता रहा है ये वो ख़ुद बेहतर बता सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी है कि इन वीडियोस को और अपने व्यूज़ को बरकरार रखने के लिए और उनमें इजाफ़ा करने के लिए उन्होंने जो फेयर मीन्स थे उनका क्या कहते हैं कि इस्तेमाल नहीं किया। आप अगर उनके YouTube के चैनल पे जाएं तो आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा होगा कि वो किस किस्म की वीडियोस बनाती रही हैं या अपने जो थंबनेल्स हैं उनसे वो किस किस्म की जो है वो व्यूज़ हासिल करती रही हैं। तो ये एक माइंड सेट है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली के लोग वीडियोस को जो है वो उस पर व्यूज़ हासिल करने के लिए, ऑब्वियसली जब व्यूज़ आएंगे तो आपको एडवर्टीज़मेंट मिलेगी यूट्यूब पे और जब एडवर्टीज़मेंट मिलेगी तो आपके पास पैसे आएंगे और उसी पैसे से फिर हमने देखा है कि बहुत ही मीडियाकर जो फैमिलीज़ हैं उसके लोग जो है वो रातों रात जो है वो अमीर हुए हैं। और जैसे कहते हैं कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, तो हर चीज़ की एक कीमत है, मशहूरी की भी एक कीमत है और रातों रात अमीर होने की भी एक कीमत है। तो हमने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं उन्होंने इस किस्म की हरकतें करके जहाँ पे शर्म हया और जो इखलाकी आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको पसे पुश डाल के जो है वो शोहरत की बुलंदियों पे पहुँची हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है और इसमें मर्द व ख़वातीन दोनों शामिल हैं। ये हमारे जो मुआशरा है उसकी इखलाक की ज़वाल पज़ीरी की इंतहा है कि हमारे यहाँ जो है किसी किस्म की जो इखलाकी वैल्यूज़ हैं टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे उनका ख्याल नहीं रखा जाता और उसकी ऑब्वियस रीज़न यही है कि लोगों को व्यूज़ जब ज़्यादा आते हैं तो पैसे मिलते हैं। और जैसे मैंने कहा कि व्यूज़ कैसे ज़्यादा आते हैं, व्यूज़ तभी आएंगे कि जब हमारी आवाम जो है वो उसको बैठ के देख रही होती है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस किस्म की वीडियोज़ पे आपको कितने व्यूज़ मिलते हैं। तो अलीज़ा सहर के साथ भी यही हुआ। उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि उनके एक भाई ने उनकी वीडियो बना के डाल दी थी आज से कुछ साल पहले, उस पर व्यूज़ आना शुरू हुए। शक्ल सूरत की वो अच्छी हैं। फिर जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया गया उन वीडियोस में, तो उस पर तबसरा करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तो वहाँ से आता हुआ सिलसिला जो है वो अब आके रुका है एक ऐसी प्राइवेट वीडियो पे कि जिसको यहाँ डिस्क्राइब करना जो है वो मेरे लिए कम से कम जो है वो नामुमकिन है। हम सबसे पहले तो मजम्मत करते हैं कि अगर ऐसी कोई हरकत की है, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, उसकी पर्सनल लाइफ है और अगर एक बंदा किसी ऐसी सिचुएशन में है या उसकी कोई ऐसी प्राइवेट वीडियो है तो उसको सरेआम जो है वो करना इखलाकन, शरन और कानूनन जो है वो जुर्म है। अब ये वीडियो क्यों लीक की गई, तो मेरी कुछ वहाँ के जो दोस्त हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि बज़ाहिर ये लगता है कि ये वीडियो बहुत पुरानी है। जब वो शुरू में अपना करियर जो है वो टिकटॉक में बना रही थी तो शायद उन दिनों की है। और इसकी जस्टिफिकेशन उन्होंने इस वजह से दी है कि उनका उस वीडियो में जो बैकग्राउंड है, उनका जो घर है वो पुराना है, तो इससे लगता है कि शायद शुरू में जब वो मशहूर होना चाह रही थी तो उस वक्त जो है उनकी दोस्ती थी, कोई सोशल मीडिया का बंदा था जिसके साथ थी और उनके साथ उन्होंने अपनी प्राइवेट वीडियोस शेयर की। यहाँ तक तो बात आ गई कि जी उनकी ये वीडियो बहुत पुरानी है और अभी लीक क्यों की गई है। तो उन दोस्तों के बकौल, और हमने भी देखा कि माशाल्लाह उन्होंने इस अरसे में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया है, वो काफ़ी मशहूर हुई हैं
اور کافی زیادہ پیسے ارن کرنی ہیں، تو بظاہر جو ہے وہ ایک بلیک میلنگ کی کوشش لگتی ہے. اس کی کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، فائنینشیل بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں، ادر بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو شاید ایک تو آبویس ریزن یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو بدنام کرنا بھی ہو سکتا ہے، جو کہ وہ انفارچونیٹلی ہو گئی ہیں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ اس پہ تبصرے کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ جی خاتون جو ہے اس میں وہ برابر کی شریک ہیں، کہ وہ جس قسم کی ویڈیوز بناتی ہیں اور جس قسم کے وہ تھم نیلز لگاتی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ ان کے نزدیک جو اخلاقی ویلیوز ہیں وہ کہیں سٹینڈ نہیں کرتی. اب مورلی تو میرا خیال ہے یہ بھی بڑا ناممکن سی بات ہے اور شاید جسٹیفائڈ بھی نہ ہو کہ ہم کسی شخص کے جو ہے وہ کردار کو جو ہے اس طریقے سے بیٹھ کے گیج کریں یا اس کا اندازہ لگائیں. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم ان کے یوٹیوب کے چینل پہ جاتے ہیں اور صرف ہم ان کے تھم نیلز دیکھ لیں تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کام جو ہے وہ ویورز کی اٹریکشن، جس کا الٹیمیٹ پرپز جو ہے وہ کمرشل پرپز ہے کہ وہ زیادہ ویوز حاصل کر کے پیسے کمانا چاہتی تھیں. اب ایک بات ہو گئی، ٹھیک ہے ان کی ویڈیو آ گئی، اور جس نے بھی لیک کی، سب سے پہلے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ ویڈیو لیک ہوئی ہے اور علیزہ سحر جو ہے اس نے ابھی تک اس پہ کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی، تو ایف آئی اے کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لے اور پتہ لگائے کہ کس بندے نے جو ہے وہ لیک کی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے معاشرے کی اور ہماری جو ذہنی پستگی ہے ہمارے معاشرے کی، اس کی بات کریں تو اس میں صرف علیزہ سحر جو ہے ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا جو دیکھنے والے ہیں ان کا بھی اتنا ہی قصور ہے جتنا علیزہ سحر کا ہے. کیونکہ اگر ویوز نہیں آئیں گے تو آبویسلی اگر آپ ایک چیز کو نہیں دیکھیں گے تو وہ ایسی چیز بننا بند ہو جائیں گی. لیکن جب اگلوں کو پتہ ہو کہ جی اگر میں اپنے جسم کی نمود و نمائش کرتی ہوں اور اس پہ مجھے لاکھوں ویوز آ جاتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ ایک سیریس کانٹینٹ بنا رہے ہیں، آپ میرے یوٹیوب کے چینل پہ جا کے دیکھ لیں، آپ کو شاید وہاں بہت اچھے کانٹینٹ مل جائیں. مولانا رومی کی ہم نے بات کی، ہم نے دلیپ کمار کی بات کی، ہم نے کچھ اور لوگوں کی بات کی، لوک کہانیوں کی ہم نے بات کی، لیکن شاید کچھ 100 میں کسی پہ 100 ویوز آ گئے ہیں، کسی پہ 50 آ گئے ہیں، کسی پہ 300 آ گئے ہیں، کیونکہ لوگ وہ دیکھنا نہیں چاہتے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اور جو بہت سارا سٹف بن رہا ہے، تو علیزہ سحر کی ویڈیوز پہ چلے جائیں کہ اگر وہ کپڑے بھی دھو رہی ہے تو اس پہ لاکھوں کے ویوز ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے جو معاشرہ ہے اس کی ذہنی پستگی کس حد تک جا چکی ہے اور ہمارے لوگوں کی جو پریورٹیز ہیں دیکھنے کی وہ کیا کیا ہیں. تو جیسی روح ویسے فرشتے علیزہ سحر کو، اور صرف وہ اس میں اکیلی نہیں ہیں، آپ صرف یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ یہاں سکرول کرتے جائیں اور آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ وہاں پہ کون سی مخلوق بیٹھی ہے جس کا صرف دین اور ایمان جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے. وہ جیسے بھی ہے وہ خود کو ننگا کر لیں، خود کو جو ہے وہ سر عام بیچ دیں. اور اگین میں کہوں گا کہ یہ اس کو جینڈر بائس نہیں ہونا چاہیے، اس میں میل بھی اتنے ہی شامل ہیں جتنی فیمیل ہیں. اور انفارچونیٹلی چونکہ ہمارے ہاں کچھ پالیسیز نہیں ہیں اور حکومت جو ہے وہ مختلف اور ضروری کام بزی ہے، تو ہمارے ہاں کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی گئی کہ ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ کیسا کنٹینٹ ڈال سکتے ہیں، آپ کی اخلاقی ویلیوز کیا ہونی چاہیے، آپ کا تھم نیل جو ہے اس میں کچھ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو کوئی میکانزم نہیں ہے جس وجہ سے جس کا جو منہ آتا ہے وہ بولتا ہے، جس کا جو منہ آتا ہے وہ دکھاتا ہے اور اس سے ویوز آتے ہیں اور لوگ پیسہ کماتے ہیں. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، میں نے پھر یہ کہا کہ اس کا اندازہ ہماری پریورٹی سے لگایا جا سکتا ہے. ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، اس میں جو پریورٹیز ہیں، اسی طرح جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے کیا ہے، ان کی پریورٹیز کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کسی بھی ایسی ٹک ٹاکر کی ٹائم لائن پہ چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے لائکس ملیں گے، ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس ملیں گے اور ہزاروں کی تعداد میں ری شیئر ملیں گے، ایز کمپیئر ٹو ایک ایسا کانٹینٹ جس میں انفارمیشن ہو، جس میں کوئی اخلاقی پہلو ہوں، جس میں کوئی ایسی بات کی گئی ہو، کوئی سائنس کے حوالے سے بات کی گئی ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی گئی ہو، صوفیزم کے حوالے سے بات کی گئی ہو. بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو اس قسم کے کانٹینٹ میں انٹرسٹڈ ہوں گے. مجھ سے کچھ دن پہلے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ تمہارا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بہت سیریس ہوتا ہے، اور سیریس کانٹینٹ سننے والے اور دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ شاید اب پاکستان میں ان کی تعداد جو ہے وہ چند سو میں ہے. تو آپ بھی ایسا کرو کہ کوئی ایسی چیزیں کرو جس سے انٹرسٹ پیدا ہو. تو اوورآل اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ یہاں آپ کو ہر وہ شخص جو عقل سے آری ہے، ہر وہ شخص جس میں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر وہ شخص
جو اخلاق اور کردار کی باتوں سے جو ہے مبرہ ہے وہ آپ کو اوپر جاتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا. یہی حال جو ہے وہ ہمارے ٹک ٹاکرز کا ہے, یہی حال ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں ان کا ہے کہ اگر کوئی کانٹینٹ جو ہے کریٹ کریں گے, اس میں کوئی میسج نہیں ہوگا, اس میں بے شرمی ہوگی, اس میں بے حیائی ہوگی, تو وہ اتنا ہی زیادہ مقبول عام ہوگا, اور مقبول عام ہوگا تو آبویسلی جو ہے وہ جو لوگ یہ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں وہ راتوں رات امیر ہوں گے. ہیونگ سیڈ دس آل کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگین میں نے کہا کہ ایک تو ہماری تھوڑا سا مذہب سے دوری ہے, باوجود اس کے کہ میں خود کو بہت زیادہ ریلیجیس آدمی نہیں ہوں اگر ہم اس کی بات کریں کہ پریکٹسنگ کے حوالے سے, لیکن کم از کم اچھے اور برے کی تمیز جو ہے وہ انسان کو ہونی چاہیے, اور بینگ مسلمان ہمیں یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ہماری اخلاقی حدود کہاں پہ ہیں. ایک تو یہ ہے, دوسرا جو کردار سازی ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ فیکٹر ہے. اب انہی خاتون کی ہم بات کر لیں, علیزہ سحر کی, کہ یہ پتہ نہیں کب سے ویڈیوز بنا رہی ہیں اور ان کے بھائی جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہیں. یہاں میں کوٹ کرنا چاہوں گا, ہماری ایک بہت اچھی پولیٹیشین بھی رہی ہیں, لکھنے لکھانے سے اور ادب کی بندی ہیں, مومنہ وحید صاحبہ. انہوں نے کل کہا تھا کہ جی یہ جو علیزہ سحر ہیں ان کی ویڈیو میں انہوں نے کس کے لیے بنائی ہے, انہوں نے معاشرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں. دوسرا کسی نے کہا کہ جی علیزہ سحر جو ہے وہ خودکشی کر جائے گی, جیسے قندیل بلوچ کا کیس ہوا, جیسے باقی کا ہوا. تو انہوں نے اس پہ بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ ان پہ کوئی سوشل پریشر نہیں ہے کیونکہ وہ جو ویڈیوز بناتی ہیں وہ ان کے بھائی یا ان کے خاندان کے لوگ ہی بناتے رہے ہیں, تو کم از کم یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد جو ہے وہ مورلی کوئی ایسا سٹیپ لیں گی, اللہ نہ کرے وہ لیں کہ وہ اپنی جان دے بیٹھیں یا کچھ ایسا کام کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم معاشرہ جو ہے بطور معاشرہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اب یہاں پہ جس ایریا میں وہ رہتی ہیں وہاں ظاہر ہے آس پاس اور آبادی بھی ہے, آس پاس اور لوگ بھی ہیں, گھر بھی ہیں, تو آئی ڈونٹ نو کہ وہاں کسی شخص نے جو ہے کبھی بھی آج تک ان کو یہ کہا ہو کہ بھائی آپ کانٹینٹ کریٹ کریں, پازیٹیو وے میں کریں, اچھے طریقے سے کریں, اور جو آپ کے کانٹینٹ میں چیزیں ہونی چاہیے اس میں بے حیائی کا جو عنصر ہے اس کو جتنا اوائڈ کر سکیں کریں. لیکن میں نے اگین کہا کہ چونکہ پرائورٹی نہیں ہے اور جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے والی بات ہے, تو شاید ہمارے معاشرے میں اب یہ روش بھی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اگر کوئی ایک برائی ہو رہی ہے یا کوئی بندہ ایک ایسا کام کر رہا ہے تو اس کو منہ زبانی ہی کہہ دیں کہ بھائی آپ کس چکر میں پڑ گئے ہو, صرف پیسے کی خاطر اپنے آپ کو بیچ رہے ہو, اپنی ویلیوز کو بیچ رہے ہو, اپنی سیلف رسپیکٹ بیچ رہے ہو, اپنی عزت کو بیچ رہے ہو, اپنے وقار کو بیچ رہے ہو. تو شاید یہی وجہ ہے کہ آج وہ اس نہج پہ پہنچی ہیں علیزہ سحر کے جہاں ان کی جو کچھ پرائیویٹ ویڈیوز تھیں وہ لیک ہو گئیں, اور اس کے بعد جو ہے اب وہ دھڑا دھڑ جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. اب ایسی چیزوں کو روکنا کیسے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تبھی روک سکتے ہیں کہ اگر جو بنانے والا ہے اس میں کوئی عقل و شعور ہو, اس میں کچھ خوف ہو, اس میں کچھ مورل ویلیوز ہوں, اتنی مورل سٹینڈنگ ہو کہ وہ کوئی ایسا کانٹینٹ نہ بنائے صرف پیسوں اور ویوز حاصل کرنے کی خاطر کہ جس سے جو ہے وہ ہماری جو اوور آل جو اخلاقی اقدار ہیں وہ گرانی کا شکار ہوں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو دوسرا ہے ہمارا معاشرہ کہ اگر وہ ایسی چیزوں کو دیکھنا بند کر دے, آبویسلی جب وہ نہیں دیکھے گا ان چیزوں پہ ویوز نہیں آئیں گے اور ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی تو لوگ جو ہے وہ پازیٹیو کانٹینٹ کی طرف جائیں گے. اور تیسری چیز ہے کہ حکومت کو بھی جو ہے وہ پالیسی بنانی چاہیے سوشل میڈیا کے حوالے سے, ٹک ٹاک کے حوالے سے. ان کو بند بالکل نہیں ہونا چاہیے, انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے, لیکن ہاں کچھ پالیسی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے کہ اگر آپ ایسا کانٹینٹ کریٹ کریں گے یا ایسا کوئی کانٹینٹ نظر آتا ہے تو آپ کے خلاف یہ کارروائی کی جائے گی. تو اسی طرح کچھ ہماری باؤنڈریز ہونی چاہیے, کچھ سوشل میڈیا کا جو ہے کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ جو بھی بندہ یا بندی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی نسلوں کو جو ہے وہ اس قسم کی بے راہ روی اور اس قسم کی بےہودگی اور میننگ لیس جو کانٹینٹ ہے اس کے اثرات سے بچا سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ اگین اگر ان کی ویڈیو انہوں نے بنائی, کسی کے ساتھ بھی بنائی اور وہ لیک ہو گئی ہے تو اس میں جہاں ان کا قصور ہے اور اتنا ہی اس شخص کا قصور ہے جس نے اس کو لیک کیا ہے, اور پھر اتنا ہی ہمارا قصور ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں اور پھر دھڑا دھڑ پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ انسان جو ہے دوسروں کی پردہ پوشی کرنی چاہیے, عیب پوشی کرنی چاہیے, اور ہم میں ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز کسی شخص کی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کی پردہ پوشی کریں اور ہم اس کی عیب پوشی کریں, تاکہ ایک تو اس شخص کی جو ہے وہ جو ذاتی زندگی ہے اس پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو,
اس کی جو عزت ہے وہ داؤ پہ نہ لگے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس قسم کی بے حیائی کو فروغ دینے سے بچا سکیں۔ تو یہ والی کچھ چند چیزیں ہیں۔ اب علیزہ ساہر کا جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ان کا کیا اس پہ ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم خود بھی برائی سے بچیں، دوسروں کی پردہ پوشی کریں، اور اس قسم کی اگر ویڈیوز آتی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ رابی پیرزادہ کی آئیں، میرا کی آئی، اسی طرح حریم شاہ کی آئی، کہ اگر ایسی کوئی ویڈیو جو ہے لیک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی پردہ پوشی کریں، اور کسی بھی ایسی چیز کو جو ہے وہ عوامی سطح پہ جو ہے اس کی پذیرائی نہ کریں، اور تاکہ دوسرے لوگوں کے عیب جو ہے وہ محفوظ رہیں، ان کے جو کچھ کردار کی جو خامیاں ہیں وہ محفوظ رہیں۔ ان خواہشات کے ساتھ، خواہشات کا لفظ میں نے اس وجہ سے کیا ہے کہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں جس کا آپ ہیں، اور بظاہر جو ہماری سچویشن ہے، جو ہماری جو مورل ویلیوز ہیں، اس میں یہ خواہشات ہی ہو سکتی ہیں، ان کا عملی طور پہ ہونا جو ہے وہ شاید ابھی فوراً ممکن نہ ہو، لیکن ہاں اپنے تئیں ایک دیا جلانا چاہیے، خواہش رکھنی چاہیے، اور اس میں ہماری جو سول سوسائٹی کے علاوہ جو ہماری سیلیبریٹیز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، اور یہ میسیجز دینے چاہیے کہ جی آپ اچھا کانٹینٹ پروڈیوس کریں تو لوگ دیکھیں گے، لیکن اگر ہم اسی روش پہ رہیں گے کہ ہم بیہودگی، بے حیائی اور میننگ لیس کانٹینٹ جس میں کوئی میسیج نہ ہو، کوئی پازیٹیو تھنکنگ نہ ہو، اور وہ پروڈیوس کرتے رہے اور عوام دیکھتی رہی، تو پھر آبویسلی ہماری جو اخلاقی انحطاط ہے، جو ہماری اخلاقی گراوٹ ہے، اس میں اضافہ ہی ہوگا، اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ جو نیکی اور بدی کی جو تمیز ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، اور پھر پیسہ ہی ہمارا صرف جو ہے وہ تمام تر ہماری توجہ اسی پہ ہی ہوگی کہ بائے ہو کر بائے کروک ہم نے وہ کمانا ہے، اس کے لیے چاہے ہمیں ننگا ہونا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں ایسی ویڈیوز کا سہارا لینا پڑے، یا کوئی بھی مینز جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے پڑیں تاکہ ہم راتوں رات مشہور ہوں، ہم راتوں رات امیر ہوں، اور اپنی جو دنیاوی خواہشات ہیں ان کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ تو اگین اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اس میں ایک معاشرتی طور پہ جو ہے وہ کردار سازی کی ضرورت ہے، اور اس میں پورے معاشرے کا یہ فرض بنتا ہے، نہ صرف سیلیبریٹیز بلکہ پورے معاشرے کا، اس میں لکھاریوں کا بنتا ہے، اس میں ادب پہ بات کرنے والوں کا بنتا ہے، اس میں میڈیا پہ بات کرنے والوں کا بنتا ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکریج کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو خلا ہے کہ لوگ کیوں اس طرف جاتے ہیں کہ جہاں وہ بیہودگی، بے حیائی کو پریفر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو کانٹینٹ ہے، کوالٹی کانٹینٹ ہے جس میں بیہودگی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، وہ بہت کم پروڈیوس ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا تو یقیناً لوگ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سچ کی جیت ہوتی ہے، تو لوگ واپس آئیں گے، سچائی کی طرف واپس آئیں گے، اچھے کانٹینٹ کی طرف واپس آئیں گے، حق کی طرف واپس آئیں گے، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس اخلاق کی انحطاط کا شکار ہونے سے بچ جائے گا جس کا شکار آج مغرب ہے اور بہت زیادہ پریشان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔